जिन ख़वातीन का HbA1c 6.5% से ज़्यादा है उनको हर माह अपना HbA1c करवाना चाहिए। आप अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई उस दवाई पे शिफ्ट करवा दें जो दवाई प्रेगनेंसी के दौरान सेफ़ है। फोलिक एसिड ख़वातीन को इवन प्रेगनेंसी से 2 महीने पहले ही शुरू कर लेनी चाहिए। पहली प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। मदर को रूबेला इन्फेक्शन हो गया तो इसमें हम प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा देते हैं। हर पेशेंट स्क्रीनिंग से गुजरे, ये बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं ग्रीन प्लस हेल्थ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आसिया अशरफ है। मैं अल-खिदमत राज़ी हॉस्पिटल CBR टाउन इस्लामाबाद में बतौर कंसल्टेंट OB-GYN पिछले 5 साल से अपनी खिदमत सरअंजाम दे रही हूँ। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो प्रेगनेंसी के पहले 3 माह के दौरान खुराक और प्लान। इससे पहले कि हम प्रेगनेंसी के पहले 3 माह के दौरान खुराक के बारे में बात करें, मैं ये ज़रूरी समझती हूँ कि मैं आपको कुछ प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के मुतालिक बताऊँ। वो ख़वातीन जिनको पहले से कोई भी बीमारी होती है, जैसे शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, गिलर्ड हो या मिर्गी की बीमारी हो, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले डॉक्टर से रुजू करें। जैसे ख़वातीन जिनको शुगर होती है उनको HbA1c जो कि शुगर का 3 महीने का टेस्ट होता है वो 6.5 टारगेट पे लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो 6.5% से ज़्यादा हो तो उनका बच्चे के अंदर नुक्स का ख़तरा जनरल पॉपुलेशन से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए जिन ख़वातीन का HbA1c 6.5% से ज़्यादा है उनको हर माह अपना HbA1c करवाना चाहिए जब तक कि वो टारगेट लेवल पे ना आ जाए। और इसी तरह जो ब्लड प्रेशर की ख़वातीन हैं जिनको पहले से ब्लड प्रेशर मौजूद है उनको भी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि वो पहले जो दवाइयाँ ब्लड प्रेशर की ले रही होती हैं उनको तब्दील करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि कुछ ब्लड प्रेशर की अद्वियात होती हैं जो प्रेगनेंसी के पहले 3 माह के दौरान ठीक नहीं होती हैं। वो बच्चे के अंदर मसाइल जैसे गुर्दों के मसाइल कर सकती हैं। इसीलिए डॉक्टर से रुजू करना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई उस दवाई पे शिफ्ट करवा दें जो दवाई प्रेगनेंसी के दौरान सेफ़ है। इसी तरह जिनको मिर्गी के मसाइल हैं वो अगर एक से ज़्यादा दवाइयाँ ले रही होती हैं मिर्गी की, या फिर मल्टीपल डोजेज रजीम ले रही होती हैं, यानी दिन में एक से ज़्यादा खुराकें ले रही होती हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने न्यूरोलॉजिस्ट को चेकअप करवाएं। हो सकता है उनकी दवाई जो वो मल्टीपल डोजेज में ले रही होती हैं या एक से ज़्यादा अद्वियात मिर्गी के लिए ले रही होती हैं, इसमें गुंजाइश हो कि उनकी या तो जो पॉलीथेरेपी है यानी जो मल्टीपल ड्रग्स हैं वो सिंगल थेरेपी पे शिफ्ट हो जाए, या उनकी जो ड्यूरिंग डे मल्टीपल डोजेज रजीम है वो एक सिंगल डोजेज रजीम पे शिफ्ट कर दी जाए। अब हम आते हैं प्रेगनेंसी के पहले 3 माह के दौरान आपने क्या खुराक और क्या सप्लीमेंट्स लेने हैं। तो सबसे पहले फोलिक एसिड ख़वातीन को इवन प्रेगनेंसी से 2 महीने पहले ही शुरू कर लेनी चाहिए और उसकी खुराक 400 माइक्रोग्राम्स रोज़ाना की बुनियाद पर लेनी चाहिए। इससे ख़वातीन में 70% न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का बचाव होता है। लेकिन कुछ ख़वातीन में फोलिक एसिड ज़्यादा मिक़दार में लेना ज़रूरी होती है, जैसे कि वो ख़वातीन जिनको पहले से शुगर मौजूद हो, वो ख़वातीन जिनकी फैमिली हिस्ट्री या प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो, या वो ख़वातीन जो ओबीज़ हों, उनमें फोलिक एसिड की मिक़दार 5 मिलीग्राम लेना रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन ख़वातीन में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का ख़तरा ज़्यादा होता है और ये 2 महीने पहले प्रेगनेंसी से ही शुरू कर लेनी चाहिए और हमल के दौरान पहले 3 माह के दौरान जारी रखनी चाहिए। इसके अलावा ख़वातीन को विटामिन डी का इस्तेमाल तकरीबन 400 इंटरनेशनल यूनिट्स रोज़ाना की बुनियाद पे लेने चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, न सिर्फ हमल के दौरान बल्कि दूध पिलाने वाली माओं के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान BMI की तरफ। BMI बेसिकली हम वज़न और एक औरत की हाइट को मेयर करके निकालते हैं। BMI की कैलकुलेशन हमल के शुरू में ही जब पेशेंट पहली दफ़ा बुकिंग करवाती है, जो कि उसूलन पहले 3 माह के दौरान ही होनी चाहिए, उस वक्त हम कैलकुलेट करते हैं। जो ख़वातीन वज़न में ज़्यादा होती हैं, वज़न में कम होती हैं या जो ओबीज़ होती हैं, उनको प्रेगनेंसी स्टार्ट करने से पहले ही अपना वज़न मुतवाज़न करना चाहिए।
پریگنینسی کے دوران جو ایوریج ویٹ گین ہے وہ 12 کلو کے آس پاس ہوتا ہے، جس میں سے 1 سے 2 کلو پہلے 3 ماہ کے دوران بڑھتا ہے، سیکنڈ اور تھرڈ ٹرائمیسٹر میں یہ 5 کلو بڑھ جاتا ہے، تو یہ ایوریج کوئی 12 کلو۔ بلکہ میرے پاس کچھ خواتین ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحبہ ہمارا پہلے 3 ماہ میں وزن نہیں بڑھا، تو یہ بہت نارمل سی بات ہے۔ جن خواتین کو الٹی کا زیادہ مسئلہ رہتا ہے پہلے 3 ماہ کے دوران، جن کا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ وزن میں کمی بھی آ سکتی ہے، لیکن اگر وزن میں زیادہ کمی آئے تو آپ نے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں پریگنینسی کے دوران آپ نے کیا خوراک لینی ہے۔ پریگنینسی کے دوران آپ پروٹین رچ فوڈز لے سکتی ہیں، جیسے چکن ہو گیا، ایگز ہو گئے، پولٹری ہو گئی، میٹ ہو گیا، یہ آپ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اسٹارچی کاربوہائیڈریٹس اور فائبر کے کانٹینٹ زیادہ استعمال کریں، جیسے بریڈ ہو گیا، پاستا ہو گیا، چاول ہو گئے، آلو ہو گئے، یہ زیادہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ فروٹس اور ویجیٹیبلس کا استعمال بھی بہت زیادہ کریں۔ آپ ڈیری پروڈکٹس جس میں دودھ ہے، دہی ہے، اس کا استعمال بھی زیادہ کریں، لیکن جو فیٹس ہیں وہ اور آئلس ہیں وہ آپ کو کم کوانٹٹی میں لینے چاہیے۔ خاص طور سے سیچوریٹڈ فیٹس کو بالکل ایوائڈ کرنا چاہیے پریگنینسی کے دوران۔ سیچوریٹڈ فیٹس میں جیسے آپ کے چاکلیٹس آ جاتے ہیں، آپ کا کیک، بیکری آئٹمز آپ کے آ جاتے ہیں، یا گھی آ جاتا ہے۔ گھی اکثر خواتین پہلی پریگنینسی کے دوران بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں تاکہ ان کی ڈلیوری میں آسانی ہو، لیکن پہلی پریگنینسی کے دوران بلڈ پریشر کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان خواتین کو تو گھی بالکل بھی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ان میں بلڈ پریشر کا رسک نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گھی کے علاوہ مکھن ہو گیا، ان سب سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اکثر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ جیسے ہم جو لیور لے لیتی ہیں، جگر لے لیتی ہیں جانوروں کا، اس میں بہت زیادہ آئرن ہوتا ہے، تو اس کے لیے میں بتاتی چلوں کہ لیور میں بہت زیادہ وائٹامن اے ہوتا ہے اور اس کو اس لیے بہت ایوائڈ کرنا چاہیے۔ وائٹامن اے رچ جو فوڈز ہیں وہ بھی ایوائڈ کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی بچے کے اندر نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس آ سکتے ہیں۔ وائٹامن اے رچ فوڈز میں جیسے آپ کے سویٹ پوٹیٹوز آ جاتے ہیں، مینگوز آ جاتے ہیں، کیرٹس آ جاتی ہیں، گاجریں اور میٹھے آلو، ان کو آپ بہت کم مقدار میں استعمال کریں، کیونکہ یہ وائٹامن اے ان میں زیادہ ہوتا ہے، خاص طور سے جو میٹھے آلو ہیں ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ان کو ایک لمیٹڈ کوانٹٹی میں استعمال کرنا چاہیے۔ کیونکہ جب آپ اپنی ڈائٹ میں وائٹامن اے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی بچے کے اندر نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ جو کہ دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کے نقائص جس میں شامل ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ وائٹامن اے جو ہے وہ 10,000 انٹرنیشنل یونٹس پر ڈے اس کی میکسیمم لمٹ ہے، اس سے زیادہ نہیں لینا چاہیے۔ اسٹارچی فوڈز میں نے آپ کو آلو بتایا تھا کہ وہ آپ نے استعمال کرنے، وہ میں نے پھیکے آلو کی بات کی ہے۔ جو میٹھے آلو ہوتے ہیں ان میں زیادہ وائٹامن اے ہوتا ہے، ان کو آپ کم سے کم استعمال کریں۔ کیفین کی مقدار خواتین کو پریگنینسی کے دوران خاص طور سے پہلے 3 ماہ کے دوران کم رکھنی چاہیے، جو کہ 200 ملی گرام سے کم ہونی چاہیے ایک دن میں۔ یہ کس کے برابر ہے؟ کافی کا 1 سے 2 کپ، اسی طرح جو چائے ہوتی ہے اس کے 2 سے 4 کپ، اسی طرح 1 لیٹر کوکا یا 4 چاکلیٹ کے بارز ہو گئے، یا 500 ml یہ انرجی ڈرنکس ہوتے ہیں، وہ ان سے زیادہ نہیں لینا چاہیے۔ خواتین کو پریگنینسی کے دوران خاص طور سے پہلے 3 ماہ کی پریگنینسی کے دوران مچھلی کا استعمال بہت دھیان سے کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ مچھلیاں ہوتی ہیں جن میں میتھائل مرکری ہوتی ہیں اور وہ بچے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے ٹیونا فش ہے، اس میں اگر آپ نے فریش ٹیونا لینی ہے وہ 120 گرام سے زیادہ نہ لیں۔ اس طرح اگر آپ نے کینڈ لینے ہیں تو وہ 250 گرامز 2 کین سے زیادہ نہ استعمال کریں۔ اسی طرح خواتین جب بھی چکن یا میٹ جو گوشت استعمال کریں تو وہ پراپرلی کوک ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو انڈا استعمال کریں وہ بھی پراپرلی کوکڈ ہونا چاہیے۔ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال جب بھی کریں پراپرلی ان کو واش کریں۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ کیٹ لٹر کو ہینڈل کرتی ہیں یا آپ گارڈننگ کرتی ہیں تو آپ کو پراپرلی گلاؤز پہن کے یہ کام کرنا چاہیے، ہاتھ اچھے سے دھوئیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ورنہ فوڈ بورن انفیکشنز ہو سکتے ہیں، اور جیسے لسٹیریوسس ہے، سیلمونیلوسس ہے،
اور کیٹ کے لیٹر کو ہینڈل کرنے سے آپ کے اندر ٹاکسوپلازموسس جو کہ بچے کے اندر پھر نقائص کا باعث بن سکتا ہے۔ آج کل چونکہ کووڈ اور ڈینگی کا بہت زیادہ ہے، خاص طور سے حاملہ خواتین ہمارے پاس آتی ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ نارملی تو ڈینگی کے لیے ہم پپایا کا استعمال کہتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے پریگنینسی کے دوران خاص طور سے پہلے 3 ماہ کے دوران کچا پپیتا منع کرتے ہیں، اس کی وجہ سے مس کیریجز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور پہلے 3 ماہ کے دوران تو پپایا کا بالکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے بہت ساری خواتین کو سیکنڈ ٹرائمیسٹر یا تھرڈ ٹرائمیسٹر میں پپایا کا استعمال کرایا ہے، لیکن جو پکا ہوا پپیتا ہوتا ہے اس کا پلپ استعمال ہم کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ڈینگی کی خواتین ہے ان کو ہم زیادہ کہتے ہیں کہ وہ پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں، پھلوں کے جوسز کا استعمال زیادہ کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، ان کے اندر ڈیہائیڈریشن بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی ریکور کر جاتی ہیں۔ جو پیشنٹس پانی کا تازہ پھلوں کے جوسز کا کم استعمال کرتی ہیں ان میں زیادہ ڈیہائیڈریشن ہوتی ہے اور ان میں ڈینگی کی ریکوری میں پھر بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ اسی طرح کووڈ جن خواتین کو ہو جاتا ان کو ہم یہی کہتے ہیں آپ بھی اپنا ہائیڈریشن لیول اچھا رکھیں، اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں، آپ اپنے گھر میں ایک پلس آکسی میٹر رکھیں، جب تک آپ کی آکسیجن سیچوریشن 95 اور اس سے زیادہ ہے تو آپ کو ہاسپٹل چیک اپ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے یا آپ کی سیچوریشن 95 سے کم ہو رہی ہے تو آپ فوراً ایمرجنسی میں رپورٹ کریں۔ کچھ خواتین آتی ہیں کہ جی بالکل سٹارٹ میں ہی الٹرا ساؤنڈ کروا لیتی ہیں جب ابھی بھی ان کو پیریڈس مس ہوئے 1 یا 2 ہفتے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ میں کہتی چلوں کہ خواتین کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب تک ان کی پریگنینسی جو لاسٹ پیریڈ سے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں جب تک 7 یا 8 ویکس نہ ہو جائیں تب تک آپ الٹرا ساؤنڈ نہ کرائیں، کیونکہ اس سے صرف انزائٹی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ بائی 7 ویکس بچے کی ہارٹ بیٹ آ جاتی ہے، تو تب تک الٹرا ساؤنڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کچھ کیسز میں ہم ارلی الٹرا ساؤنڈ ریکمینڈ کرتے ہیں، جیسے کچھ خواتین ہیں جن کی پریویس ایکٹوپک پریگنینسی ہوتی ہے یا جن کو پیٹ میں درد ہوتا ہے یا جن کی بلیڈنگ ہوتی ہے، میں کہنا چاہوں گی کہ وہ ارلی الٹرا ساؤنڈ کریں۔ ادروائز اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے تو آپ اپنا الٹرا ساؤنڈ جو فرسٹ ٹرائمیسٹر میں جو آپ کا فرسٹ الٹرا ساؤنڈ ہے وہ آپ ڈیلے کر سکتی ہیں آرام سے 7 to 8 ویکس تک۔ اچھا، کچھ خواتین پوچھتی ہیں کیا ہم پریگنینسی کے دوران وزن اٹھا سکتے ہیں؟ جو یوٹرس ہے وہ شروع میں 4th منتھ سے پہلے یوٹرس کا وزن سارا نیچے کی طرف ہوتا ہے، تو میں اپنی پریگننٹ خواتین کو عموماً زیادہ وزن اٹھانے سے منع کرتی ہوں، جس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ میرے پاس ایک فارنر آئی تھی اور اس نے پورا فل بکٹ اٹھا لیا تھا واٹر کا، اور اس کا جو پریگنینسی تھی وہ بالکل فنڈس ہوتا ہے یوٹرس کا اوپری حصہ، اس سے وہ ٹریورس کر کے وہ بالکل لوور سیگمنٹ میں بچہ دانی کے بالکل نیچے آ گیا تھا، تو اس کو میں نے بالکل ریسٹ کہا 14 ویکس تک۔ اچھا 14 ویکس تک میں نے ریسٹ ٹوٹلی بیڈ ریسٹ کیوں کہا؟ گریجولی ان کا سائز بڑھنا شروع ہو گیا جب پریگنینسی کا، تو اس میں یہ ہوتا بائی 14 ویکس جو آپ کی بچہ دانی ہے وہ پیلوک برم پہ بیٹھ جاتی ہے، پھر آپ کو اتنا خطرہ نہیں رہتا ہے۔ شروع کے یہ جو 14 ویکس سے پہلے اگر آپ وزن اٹھاتی ہیں تو اس میں پریگنینسی ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اسی لیے شروع کے 14 ویکس تک آپ ایوائڈ کریں جب تک آپ کی بچہ دانی ہڈی کے اوپر بیٹھ جاتی ہے۔ دوسرا، ٹریول کا بہت سارے پیشنٹس پوچھتے ہیں، ایسا ٹریول منع تو نہیں ہوتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو بلیڈنگ ہے تو ہم آپ کو بیڈ ریسٹ ایڈوائز کرتے ہیں، لیکن آپ جہاں بھی ٹریول کریں آپ کے روڈ اسموتھ ہونے چاہیے، بمپی روڈز نہیں ہونے چاہیے۔ 2 ٹیسٹ جو بہت ضروری ہے جن کا پیشنٹس کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی، ایک ہوگی ایچ بی الیکٹروفوریسس یعنی تھیلیسیمیا کی اسکریننگ، اور دوسرا ہوتا ہے روبیلا IgG اینٹی باڈیز۔ روبیلا بیسیکلی ایک وائرل انفیکشن ہے، یہ اگر پریگنینسی کے دوران ہو جائے پہلے 20 ویکس کے اندر تو اس سے بچے کے اندر شدید قسم کے نقائص پیدا ہوتے ہیں، اور اگر ہمیں ایسا پتہ چل جائے کہ مدر کو روبیلا انفیکشن ہو گیا تو اس میں ہم پریگنینسی ٹرمینیٹ کروا دیتے ہیں، بالکل ضائع کرواتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اباؤ 90% چانس ہے کہ بچہ نارمل نہیں ہوگا۔ اسی لیے جب بھی آپ آئیں، چاہے آپ نے کبھی آپ کی سیکنڈ پریگنینسی یا تھرڈ پریگنینسی آپ نے کبھی روبیلا کی اسکریننگ نہیں کرائی تو وہ پلیز ضرور کرائیں، کیونکہ میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں جن خواتین کی اسکریننگ نہیں ہوئی تھی اور بعد میں اچانک ان کو دوسرے سہمائی میں یا لاسٹ میں ان کو پتہ چلا کہ جی پہلے 3 ماہ میں بخار ہو گیا تھا، اور اس وقت روبیلا کی اسکریننگ پہلے سے نہیں ہوئی تھی، اور پھر ان کو بچوں کو ہیئرنگ پرابلمز اور باقی سارے مسائل اور برین کے پرابلمز تھے، اسی لیے وہ اسکریننگ کرانا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح تھیلیسیمیا کی اسکریننگ کرانا بھی بہت ضروری ہے،
یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی فیملی ہسٹری آف تھیلیسیمیا کی ہو تو پھر ہی آپ کرائیں. میرے پاس ایک کپل تھا، وہ ٹوٹلی ان کی نان کنسینگنس میرج تھی، کزن میرج نہیں تھی، اور اس میں سے میں نے جب ایک کی اسکریننگ کرائی، حالانکہ ایج بھی بہت اچھا تھا، 12 تھا. آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ اس کا تھیلیسیمیا مائنر آئے گا، لیکن میں نے پھر بھی کرائی. اس کے بعد میں نے اس کی پارٹنر کی کرائی، وہ بھی تھیلیسیمیا مائنر آیا. پھر میں نے ان کو CVS کے لیے بھیجا اور ان کا تھیلیسیمیا میجر بچہ آیا، تو پھر انہوں نے ٹرمینیشن کرائی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہر پیشنٹ اسکریننگ سے گزرے. یہ بہت ضروری ہے تاکہ اس کی وجہ سے ہم تھیلیسیمیا میجر کے بچوں کی پیدائش کو روک سکتے ہیں، کیونکہ وہ پھر جو پیرنٹس ہوتے ہیں جن کا تھیلیسیمیا میجر بچہ ہوتا ہے، ان کو پھر بہت شدید اذیت سے، تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. امید ہے کہ جو ہماری آج ڈسکشن چلی ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ کو اپنے سوالات کا جواب مل گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ کی کوئی سوالات ہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے گرین پلس ہیلتھ. آپ کا شکریہ.